अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और ये तमाम खबरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, शख्सियात जानी पहचानी, पुरानी, तजर्बाकार, तजिए और लफ्ज़ों के माहिर, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तजियाकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद का शुक्रिया। और साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इसी गुफ्तगू में आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन से तजियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। अब आप शख्सियात की मौजूदगी में मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, लेकिन ये मुझे करना है और हर हाल में ऐसी बातें होंगी जो नाज़रीन जानना चाहते हैं, तो आपकी मौजूदगी के कुछ फ़ायदे भी मैं उठाऊंगा नदीम साहब और फैज़ साहब। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं, मेरी ये मर्ज़ी है, अखबारात का हिस्सा है, हम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन कोई भी चुनिंदा खबर हम कोई भी सेलेक्ट करके कोई ऐसी गुफ्तगू करना चाहेंगे जिससे नाज़रीन को आगाही मिले। तो मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए इंटरनेशनल इशू और ऐसा इशू जिस पे दोनों की गिरफ्त और दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा हो मुझे। नदीम साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं। अमेरिका और चीन की बात करते हैं। एक तनाव शुरू हो गया है, धमकियाँ शुरू हो गई, धमकियों के बाद मजम्मतें भी आ गई। अमेरिका की जानिब से धमकी है चीनी सफारतकारों को, और उस पर चीन मजम्मत कर रहा है, इंटरनेशनल इशू है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इसको थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा कि आखिर आपको क्या नज़र आता है कि बड़ी ताकतें हैं और इनका आपस में टकराव इस अंदाज में कि दुनिया देख रही? देखें, ये मईशतों का टकराव है, और फिर ये टेक्नोलॉजी का टकराव है, और ये फिर 5G का, फिर 5G से फिर 6th जनरेशन वॉर है। ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं। ये अमेरिका वही अपनी रविश पे कायम रखना चाहता है, बरकरार रखना चाहता है कि धौंस धमकी से दूसरों को दबाए और उनको कुचल कर आगे बढ़े। तो वो इस तरह से ज़्यादा अरसा चला नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वही उससे ख़ाइफ़ हैं कि 5G को लेके ही वो अभी ख़ाइफ़ हैं। लेकिन उसने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से चीन ने कदम रखा हुआ है वो एक अलग बात है। वो हवावे को जिस तरह से उन्होंने बंद कराना चाह रहे हैं सारा, कि उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो ब्लेम करके कि हमारी उसकी सारी सीक्रेसी भी लीक हो रही है सारी। ये आज से तो नहीं कर रहे हैं, ये तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं। और जब फिर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड हो रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, वो भी एक सिग्निफिकेंट है, वो ठीक ठाक इनकी वो हो रही है। इंपोर्ट अमेरिका अच्छी खासी चीज़ें वहाँ से कर रहा है, सारी ये मामला चल रहे थे। लेकिन अचानक ये क्यों हुआ कि अब उनको चीन के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की सूझी। फिर ह्यूस्टन का जो एक तारीख़ी एक कॉन्सुलेट था उसे बंद करने का, कि वो तो मैं कहता हूँ कि ये अपना ये निक्सन की जो लिगेसी थी उसको जिस तरह से रोंदा है, उसको बंद करने की उन्होंने वो की है। और ये सारी चीज़ें लेके चल रहे, एकदम कई महाज उन्होंने खोल दिए हैं। वो नहीं देख रहे चाइना को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा। वो वन बेल्ट उसने शुरू कर दिया, फिर उसमें देखें ईरान पर पाबंदियाँ लगाएं, ईरान उसके शामिल हो गया। इतनी बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ उसने वो ऑयल भी उसका लेगा चीन। अब सारी आप पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन अब लोग उसको यानी कि वक़्त नहीं दे रहे हैं, बोलते नहीं आप लगाओ पाबंदियाँ, हम खड़े रहेंगे। यही वजह है कि पहले यूरोप भी हर वक्त उनके साथ रहता था, अब यूरोप ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि हर मुल्क को अपना मफाद अजीज़ हुआ करता है, वो अपने आवाम के बेहतर मफाद में फ़ैसले किया करते हैं। तो अब यही वजह है अमेरिका को अब मुंह की खानी पड़ रही है। वो इस तरह से पाबंदी लगा रहा है, कभी हांगकांग का लेके, कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लेके, कभी उनकी जो सीक्रेसी सारे डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं सारे। थोड़ा सा ना मैं स्टेप वाइज आपसे आगे बढ़ाऊंगा। आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी है और डेफिनेशन दी है कि ये तनाव आखिर कैसे है, लेकिन मैं थोड़ा सा जाऊंगा पहले फैज़ रहमान साहब की जानिब। फैज़ साहब, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं, तो मैं ये चाहूँगा, अमेरिका और चीन दो बड़ी ताकतें हैं, उनका आपस में तनाव शुरू हो गया, तो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राना साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि ये दोनों जो ताकत हैं, सुपर पावर्स हैं, और अमेरिका अभी भी मिलिटरीली और उसके अलावा इकोनॉमिकली सबसे बड़ी कुव्वत है दुनिया की। काफ़ी एको आ रही है आवाज़ में मेरी, ये एयर पे कैसी जा रही है या प्रोड्यूसर से कहूँगा कि जो भी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है इसको देखें। आप बोलना चाहें तो बोलते रहे, मुझे क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। जी, चलिए ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था कि
इनका जो जैसे नदीम ने भी फरमाया कि बात सही है कि ये एक इस्लामिक वार है, लेकिन आप देखिए इस वक्त जो ट्रम्प जिस हालत में है यहाँ पर और जिस तरह से वो नंबर्स लूज कर रहे हैं पोल्स में मुसलसल, तो लगता ऐसा है कि उनको एक कॉमन एनिमी के तौर पर चाइना को और ज्यादा बढ़ाकर पेश करना है और वो उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये जो जैसे कि इन्होंने फरमाया ह्यूस्टन का जो कॉन्सुलेट बंद हुआ है ये बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक इतनी बड़ी ताकत का एक अहम कॉन्सुलेट एक बैक जुम्बिश कलम वो बंद कर दें। और इसमें एक जो बात नोट करने की है वो ये कि खुद विद इन अमेरिका इनकी बड़ी जबरदस्त मुखालिफत हुई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत ही एक हार्ड हिटिंग एडिटोरियल लिखा इस पर कि ये एक इनकी जो इनकोहेरेंट और एक गैर मरबूत और एक एक अजीब और ऐसी पॉलिसी है चाइना की तरफ जो लोगों के समझ में नहीं आ रही। और लोग ये चाहते हैं कि हेलो जी 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 हाँ, तो यहाँ पर लोगों का एक खुद जो अमेरिकन हैं और जो इनसे मायूस हैं ट्रम्प साहब से, वो खुद ये चाहते हैं ठीक है एक चाइना का एक मसला है दुनिया के लिए क्योंकि उनका जो तर्ज हुकूमत है एक कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और अमेरिका एक डेमोक्रेसी है, तो ज़ाहिर है दोनों निज़ामों का एक निज़ामों की टक्कर है। तो लेकिन उस टक्कर को हल करने का तरीका ये नहीं है कि आप लाखों जॉब और मईशत को नुकसान पहुंचाने के बाद सिर्फ चंद एक ऐसी बातें शोर मचाने के लिए करें जिसका सब्सटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो है इस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश ये कर रहा है कि नंबर्स बनाए जाएं, मार्क्स स्कोर किए जाएं और लोगों को ये बावर किया जाए कि वो एक बहुत ताकतवर प्रेसिडेंट है। हालांकि अभी खुद अमेरिकी अवाम ने ये देखा कि 3 महीने पहले ये बहुत तारीफें कर रहे थे, मार्च और अप्रैल में सदर शी की बहुत तारीफें कर रहे थे कि वो मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अचानक उन्होंने पलटा खाया है कोविड के बाद और फिर जो वहां से जो एक वायरस का जो एक पूरी दुनिया में जो वायरस फैला है उसको भी एक कंग फ्लू वायरस इन्होंने कहा, चाइना वायरस कहा। और अब देखिए इसका ये जो ह्यूस्टन का जो कॉन्सर्ट बंद हुआ है इसका अब जो रिटेलिएशन जो होगा चाइना वो वुहान में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट है वो बंद करेगा, गुमान गालिब ये है। और ये सरासर अमेरिकियों का और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस का, डॉक्टर्स का, मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका नुकसान है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ है कि इस वक्त जो रिसर्च और जो हालात वहां चल रहे हैं वुहान में, अगर हम वहां राब्ता खत्म कर लेते हैं और हमारा अमेरिकन का वहां पर कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है तो उसका लामहला असर जो है यहाँ की रिसर्च पर, यहाँ की इकोनॉमी पर और बहुत से दूसरे अवामिल हैं जिन पर पड़ेगा। तो ये एक दानिशमंदाना इनका कदम नहीं है और इसकी यहाँ पर भी भरपूर मजम्मत की जा रही है। मैं यही कहा जा रहा है कि आगे नदीम साहब के सामने फॉरवर्ड करूंगा कि वाकई दानिशमंदाना ये मेरे ख्याल में गालिबन ये जो वुहान का जो कॉन्सुलेट है यूएस का, ये जनवरी से बंद पड़ा है कोविड-19 की वजह से, और इन्होंने बंद कर दिया था कि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे अमेरिका ने। उसके बाद इन्होंने गालिबन फैसला किया था कि जून में रिविज़िट करेंगे खोलने के लिए, तो इसी वजह से अभी तक वो खुला ही नहीं है। फिर अमेरिका की तरफ से भी ये आवाज़ें आ रही हैं, उठ रही हैं, और आपको ज़्यादा पता होगा बेहतर कि ये ना खोला जाए अब शायद, क्योंकि यही एक तासुर हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो चीन जो है बंद कराएगा रेसिप्रोकेट करते हुए इसको, लेकिन शायद वो पहले ही ऑलरेडी बंद है, उसका वो नहीं है। लेकिन वो जो जिस तरह से ह्यूस्टन का आप बता रहे थे, बिल्कुल वो बहुत बड़ी उसकी अहमियत रही है अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में भी, उसको जो बंद किया है, क्योंकि टोटल 6 सिफारती मिशन है चीन के अमेरिका के अंदर, एक एम्बेसी और 5 कॉन्सुलेट हैं, उनमें से ये ह्यूस्टन को बंद करना ये एक अजीब हैरान कुन और परेशान कुन है उनके लिए भी, जो अमरीकी शहरी हैं जो चीन के साथ जिनके
تعلقات ہیں ان کے ساتھ چلتے تھے اور ایک بہتر ریلیشن شپ تھی. وہ یہ تو واقعی بڑی واضح سی بات ہے نا کہ اگر سفارت خانہ یا قونصلیٹ آپ بند کرتے ہیں تو اس کے پیچھے تو بہت کوئی ایسی گہری بات ہوگی کہ ایک دم سے آپ رابطے ختم کر رہے ہیں. دیکھیں وہی بات ہے جو فیض صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو نومبر آپ دیکھیں نومبر میں الیکشن پہ بھی جا رہے ہیں یہ. اچھا امریکہ کی تاریخ ہے اگر اٹھا کے دیکھیں آپ, اس کے اندر یہ فیض صاحب ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے, جب بھی الیکشن آتے ہیں جو بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ان یوزول تھنگ وہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایک آدھ سلوگن ایسا لے کے جاتے ہیں, خواہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کا ہو یا اسامہ بن لادن کو مارنے کا ہو یا دہشت گردوں کو سرنڈر کرانے کا ہو. وہ اس طرح کی چیزیں تحفے طائف اکثر پہلے لیا کرتے تھے اپنے دوست ممالک کے ساتھ. کیا لگتا ہے واقعی کچھ ایسا ہے کہ الیکشن کے قریب آنے کی وجہ سے کوئی ایسی کمپین میں کوئی معمولات بڑھا دیے گئے؟ بالکل, یہ اصل میں دیکھیے اس میں ایک اور بات جو وہ ہے, انہوں نے بالکل صحیح کہا صاحب نے, کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک یہاں پر ایک بڑا مشہور الیکشن کے قریب ایک بڑا مشہور ایک فریز ہے, ایکسپریشن, دی اکٹوبر سرپرائز, یعنی ہر اکتوبر میں نومبر سے بالکل پہلے بڑا سرپرائز دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سرپرائز کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں, اور چونکہ ان کی کارکردگی کووڈ-19 پہ بہت خراب رہی ہے اور مسلسل کیسز بڑھ رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جو ان کا کنونشن ہونے والا تھا جیکسن ویل فلوریڈا میں, ٹرمپ نے وہ بھی کینسل کر دیا ہے. تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اپنی ایک سکسیس سٹوری, تمام ناکامیوں کے باوجود اکانومی نیچے جا رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ نیچے گر رہی ہے, تو اب وہ کون سا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جو ان کے ووٹرز کو یونائٹ کر سکتا ہے اور ان کے لیے کچھ ووٹس لے کے آ سکتا ہے. تو یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پارٹ آف سرپرائز ہی ہے یا یہی سرپرائز ہے اور اس کو زیادہ بوم ملے گا اور اس کو بڑھا دیا جائے گا, وسیع کر دیا؟ یہ اس طرف چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو کچھ سرپرائز کوئی بہت بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے اکتوبر میں, تاکہ وہ اچانک اس وقت جو جی یہ ریپبلکن آپ نے جو کہا ہے انہوں نے کنونشن جو یہ کینسل کیا ہے, یہ وہی ٹرمپ ہیں جو ریلیاں بھی نکال رہے تھے, ان پہ کرٹیسائز بھی ہو رہا تھا, اس کے باوجود سب کچھ کر رہے تھے اور اسکول بھی کھلوا رہے تھے. لیکن اب دیکھیں انہوں نے اپنا کنونشن وہ منسوخ کر دیا ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی ان کی طرف سے وہ آیا ہے کہ کووڈ-19 کو بیس بنا کے جو پہلے ماسک بھی نہیں لگا رہے تھے وہ انہوں نے پھر لگانا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہی بات ہے, جیسے جیسے الیکشن قریب آتا رہے گا ان کی طرف سے غیر معمولی واقعات کا جو ہے سرپرائز دینا وہ شروع ہوگا. اچھا اس کو اگر ہم اس سے بھی جوڑیں, یہ چین کے ساتھ یہ جو معاملات یہ سارے چل رہے سارا کہ کووڈ-19 میں یہ کوئی مؤثر پالیسیاں اختیار نہیں کر سکے, یہ جس طرح سے لے کے چلنا تھا ملک کو میں نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ بے روزگاری اپنی تاریخی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی, 4 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار جس طرح سے ہوئے ہیں, اور معیشت بھی ڈوب گئی ہے. ان سب کو چھپانے کے لیے ایک اپنا وہی دشمن چین کو ایک لا کے سمبل ایک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ چین ہمارا اصل دشمن یہ ہے, یہی رکاوٹیں ڈال رہا ہے. اسی کے اوپر پہلے انہوں نے کہا کہ وائرس اسی چین نے پھیلایا تھا دنیا کے اندر یہ فلو کی صورت میں. تو یہ عجیب مخمص ہے کہ ندیم صاحب میں اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو دوں گا جس سے آپ نے آغاز کیا تھا, اور وہ ہے معیشت اور ٹیکنالوجی. میں چاہوں گا کہ پہلے تھوڑا سا معیشت کا کمپیریزن بھی کیا جائے کہ آخر 2 بڑی طاقتیں ہیں اور ان کا آپس میں اس طرح تناؤ کا بڑھ جانا, ایونٹ کا قریب ہونا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ محرکات یا یہ باتیں جو ہیں یہ امپیکٹ تو چھوڑیں گی ملک کی کارکردگی کے حوالے سے, کوئی بھی جہاں پہ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس معیشت کی جانب جائیں, وہ بتائیں کہ آخر معیشت ہے کیا, کن کی بہتر ہے, کن کو کس سے اثر ہو سکتا ہے, اور آل اوور دا ورلڈ اس کا کوئی کمپیریزن. دیکھیں چین دنیا بھر کی مارکیٹس میں پھیل چکا ہے, ہر یعنی کہ ناگزیر ہو چکا ہے چین دنیا بھر کی مارکیٹس کے لیے. اس کے اندر گو کہ امریکہ بائیکاٹ بھی کروا رہا ہے, کچھ یورپ کے ممالک ان کے ساتھ آواز میں آواز بھی ملا رہے ہیں, لیکن اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوگی. اس میں بھی نقصان امریکہ ہی کا ہونا ہے جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں امپورٹ امریکہ ہی زیادہ چیزیں کر رہا تھا وہاں سے. اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا اسی کے یعنی کہ تقلید کرتے ہوئے اس کی ایما کے اوپر جس طرح سے وہ بائیکاٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا, 59 ایپس بند کر دیں اور اس کی گڈس کا بائیکاٹ کر دیا. حالانکہ خود انڈینز کہہ رہے ہیں اس کا نقصان جو ہے انڈیا کو, چین کو نہیں ہے, وہ انڈیا کی اکانومی کو پڑے گا سارا کا سارا. یعنی کہ اس طرح سے اس کی بغض میں نفرت میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اپنا ہی نقصان کرنے کے پے در پہ لگے ہوئے ہیں. ساری بھارت کر رہا ہے اپنے ساتھ, بھارت بھی کر رہا ہے اور امریکہ بھی اسی طرح سے کر رہا ہے نا. صحیح. اور فیض صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور اسی حوالے سے کہ معیشت کا جو کمپیریزن ہے اس کے بحاف پہ یہ ساری کی ساری صورتحال اور تناؤ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیے رانا صاحب، دو باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ ابھی بھی بائی فار از دی لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، صحیح. اور چین ہے نمبر دو ہے، لیکن اس کے میں ابھی بھی بہت زیادہ فاصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ 19-20 کا فرق ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے. اچھا، اور دوسری بات جو اہم ہے، جو لوگ ہمارے خصوصاً پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید اب یہ ایک نئی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے، تو یہ اس طرح کی کوئی ٹریڈیشنل کولڈ وار جو کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جاری رہی ایک عرصے تک، بالکل وہ نہیں ہے. اس کی صحیح. وجہ یہ ہے کہ سوویت یونین اور امریکہ کی اکانومیز انٹرٹوائنڈ نہیں تھیں، آپس میں ملی بھی نہیں تھیں، آپس میں ان کے ایک دوسرے کے اندر جڑیں نہیں پہنچی تھیں، ان میں اتنی ٹریڈ نہیں تھی. لیکن یہ چائنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس وقت جیسے خود ہمارے دوست نے فرمایا، ندیم صاحب نے، کہ چائنا یہاں پر گھس بیٹھا ہے امریکن اکانومی میں، اتنا زبردست سرایت کر چکا ہے کہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا اور وہاں سے پل آؤٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے، انلیس یہ کہ کوئی بھی امریکہ کی اکانومی کو ٹوٹلی بٹھانے کو تیار ہو. یعنی آج کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں، ہر چیز میرے سامنے جو رکھی ہوئی ہے وہ چائنا کی بنی ہوئی ہے. میرا ویب کیم، میرا میک کمپیوٹر، تمام اکوپمنٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آئی فون، لائٹس، ایوری تھنگ. یعنی کہ فیصل صاحب ایک سیکنڈ، کسی یعنی کہ امریکہ سے جو آپ ہم سے مخاطب ہیں وہ چائنا کے مرہون منت ہیں آپ. کیا مرہون منت کہہ لیں یا وساطت کہہ لیں؟ کوئی معمولی سی چیز بھی آپ اگر امیزون پہ یا والمارٹ سے یا ٹارگیٹ جیسے اسٹور سے اگر آپ خریدیں گے تو آپ کو وہ چائنا سے ہی بنی نظر آتی ہے. ٹیکسٹائل میں البتہ ہمارے کچھ دوسرے بھائیوں نے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، کسی حد تک یہاں پر مارکیٹ بنائی ہے، لیکن امریکہ بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. بالکل. تو اس لیے ان کو جو ہے اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے کہ اس کو باقاعدہ کولڈ وار کے طور پر ایک نئی مہم شروع کر دے چائنا کے خلاف. ان کو ڈر یہ ہے کہ چائنا کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے. اچھا، اب اس میں دیکھیے، اس میں بھی بڑے دو ایک اہم پہلو ہیں جو ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے. ایک طرف جو ہمارے ٹرمپ صاحب کی جو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ ہے آئسولیشنسٹ، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ، کہ پہلے امریکہ کو دیکھو، امریکہ میں خرچہ کرو، اور یہ جو وارز ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو نکالو. اور اس وقت جو ریپبلکن پارٹی کا جو ایک نیو کان یا جو ہارڈ لائنر طبقہ ہے وہ ٹرمپ کو اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ ٹرمپ اب کوئی نئی جنگ شروع کرنے کے حق میں نہیں ہے. تو یہ ایک اہم وہ ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو وڈرا کر رہا ہے لیڈرشپ سے. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو مین ٹریٹیز ہیں، معاہدے ہیں دنیا کے، امریکہ نے اس نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے. اچھا، اب اگر یہ وڈرا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چائنا اپنی جگہ بنا رہا ہے زیادہ. تو اب ان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ صدر ٹرمپ کی فلاسفی کو، ان کی آئیڈیالوجی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے چائنا کی جو ایک ایڈوانسمنٹ ہے یا پیش رفت ہے اس کو کیسے روکا جائے. اور آپ یہ جو اچانک جو تھوڑا بہت جو دیکھ رہے ہیں ابال، تو یہ میرے خیال میں کڑی کا ابال ہے. اس میں یہ کوئی، جیسا کہ خود واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ یہ کسی مربوط پالیسی کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے بجائے فائدے کے اور بگاڑ پیدا ہوگا. نہیں، یعنی کہ یہ وہی بات ہے نا کہ الیکشن کیمپین کا اس کو آپ پارٹ کہہ بھی سکتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک تقریباً کوئی 33 کروڑ آبادی کا ملک اور دوسرا 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا ملک. ٹھیک ہے، معیشت کس کی بڑی، وہ بیجا بالکل امریکہ ٹاپ ہے، سیکنڈ چائنا ہے، لیکن وہ کافی ڈفرینس ہے. لیکن اسی ڈفرینس کو ہی وہ ختم کرتا کرتا آگے بڑھا ہے. اسی خوف کی وجہ سے شاید یہ جو اس کو سینوفوبیا جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہی اسی طرف جا رہے ہیں نا شاید، اسی لیے اس کو پیش بندی کی جا رہی ہے. نہیں، آپ نے جب ندیم آپ نے جو بات کی تھی نا مخمسے کی جو بات کی تھی، ایگزیکٹلی یہ مخمسے میں ہے یہ کہ ایک طرف تو اپنا یہ جو اپنے آپ کو امریکہ اندر کی طرف کھینچے، وار سے بچے، دنیا کی لیڈرشپ سے نکلے، پیسے بچائے، لیکن پھر ساتھ ساتھ جو ایک چائنا جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کے ایڈوانسمنٹ کو،
اس کی پیش رفت کو کیسے روکے, یہ ایک بہت بڑا میں ایک دوسرے رخ کی جانب جانا چاہوں گا فیض صاحب, ندیم صاحب, بلکہ میں نے ایک آپ کا تجزیہ سنا اور اس میں بڑا بریفلی آپ نے یعنی ڈیٹیل میں آپ نے بریف کیا ہے. ایک اور رخ ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی کا. معیشت اپنی جگہ پہ, معیشت کی دوڑ اپنی جگہ پہ, اس کے محرکات اپنی جگہ پہ, لیکن جو ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے وہ جدید دوڑ ہے اور اس میں بھی چائنا بہت آگے جا رہا ہے. اور اس جدید دور کے حوالے سے آپ نے اپنے تجزیے میں بہت بار کہا ہے ندیم صاحب, میں چاہوں گا کہ ایک رخ ٹیکنالوجی کا ہے, اس پہ بھی تھوڑی روشنی. دیکھیں نا, پہلے 3G 4G یہ ساری یورپ کی ان کی وہ تھی, امریکہ کی ساری تھی, وہ پہلے چل رہی تھی ساری. اب 5G آئی ہے, اب وہ ایک کوئک سروس ہے تو وہ بھی انویٹیبل ہے سب کے لیے, سب کو وہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی. لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے کس طرح سے ہواوے کو دیکھیں, آپ نے کینیڈا کے اندر اس کے پابندیاں لگائیں, پھر آپ نے لگائیں, امریکہ نے, پھر اسی طرح یورپ میں جا رہے ہیں. اب اس کا راستہ کس طرح روک رہے ہیں؟ امریکہ دیکھیں یورپ کو ہم نہ وہ بنا رہا ہے, پھر بولتے ہیں کہ G7 G20 ممالک وہ بھی اس کا چائنا کا راستہ روکے. بھائی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں اور دوسروں کو انوالو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کو ٹیکنالوجی سے استفادہ نہ کرے, اس کے اوپر بلیم لگائے جا رہے ہیں آپ. تو یہ جو سارا ٹیکنالوجی کی جو وار ہے یا معیشت کی وار ہے, یہ اس کو سینوفوبیا ہی ایک کہیں گے ایک طرح کا, کہ چین سے آپ اتنے خائف ہیں, خوفزدہ ہیں. آپ اس کا ایک راستہ روکنا چاہ رہے تھے, آپ ایران کا بھی راستہ روک رہے تھے, انہوں نے دیکھے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی, چین کہاں سے کہاں نکلتا جا رہا ہے. آپ امریکہ کو چائنا تک پہنچنا ہوگا یا اس خطے تک آنا ہوگا تو کس طرح آئے گا, پریشانی ہوگی اس کو. لیکن چائنا جہاں چاہے پہنچ سکے گا, پورا مشرق وسطیٰ سے لے کے وہ یورپ سے لے کے امریکہ, ہر منڈی تک تو اس نے رسائی حاصل کر لی ہے آپ نے. کیونکہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کے ترقی کرتا ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے. ہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہ لداخ والے ایپیسوڈ بھی دکھا دیتا ہے وہ سارا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اکنامک وار ہے یہ ساری, اور ڈیجیٹل وار ہے بیسیکلی. آپ اسے کہاں راستہ روکیں گے؟ آپ وہ اسپیس میں بھی چلا گیا, آپ نے کیا کریں گے؟ آپ وہ 6 جنریشن وار کی طرف جا رہا ہے. آپ 5G جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہت آگے کا سلسلہ ہے, وہ لینی پڑے گی, بہت چھوٹی سوچ. اور بلکہ میں کسی حد تک یہ کہوں گا کہ معاشی دوڑ جو ہے اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. تو فیض صاحب میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ کیسی نظر آ رہی ہے, وہ کیسے اس طرح اثر انداز ہو رہی ہے اس تناؤ میں؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے چائنا کا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بہت آگے ترقی کی ہے, لیکن وہ ساری دیکھیں جو بھی ٹیکنالوجیز, اب جو میک بکس بن رہی ہیں یا جو ایپل کمپیوٹرز بن رہے ہیں وہ امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے لیکن وہاں بنائے جا رہے ہیں. اس طرح سے ویب کیمز ہیں, آئی فونز ہیں. تو ٹیکنالوجی کا بیسکلی یہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, وہاں جاتی ہے. آپ یہاں مساج چیئرز اٹھا لیں, بڑی شاندار بنی ہے, $10,000 کی, معلوم ہے چائنا ان کو بنا کے یہاں پر بھیج رہا ہے. جہاز کے بہت سے جو پرزے ہیں, جو بوئنگ کمپنی کی جو مین چیزیں ہیں وہ پر چائنا پر بن رہی ہیں. تو اگین بات وہی ہے, دیکھیے کہ ٹیکنالوجی میں بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بہت ان کا ایک جسے کہتے ہیں انٹرٹوائنڈ ہے, بہت ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں البتہ بات وہی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ چائنا ظاہر ہے کہ آپ چونکہ جگہ چھوڑ رہے ہیں تو لہذا چائنا ایک اس وقت وہ ایسی قوت ہے اور غالباً دنیا کی واحد قوت ہے جو امریکہ کی چھوڑی ہوئی جگہ پر جا سکتا ہے اور وہ اس جگہ کو پر کر سکتا ہے, اور چائنا وہی کر رہا ہے. اور یہاں پر جو اصل جو ڈیموکریٹس کا اور جو دیگر جو تھنکرز ہیں اور جو رائٹرز ہیں ان کا کنسرن یہی ہے کہ آپ چائنا کو جو جگہ فراہم کر رہے ہیں, تو دیکھیے اس کی دو جو ان کے امریکن پرسپیکٹو سے, ایک تو یہ کہ آپ اکنامکلی اپنی وہ جگہ کھو دیں گے, اور دوسرا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ جو دو قوتوں کا, ان دو طاقتوں کا جو نظریاتی فرق ہے, یعنی ایک ملک ایک کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے رول کیا جاتا ہے, 1 پارٹی رول, اور ایک ظاہر ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم ڈیموکریسی ہے. تو یہاں پر لوگوں کو یہ بھی ڈر اور خدشہ ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اکنامکلی اپنی جگہ کھونے کے بعد امریکنز اپنی آئیڈیالوجیکل جو ایک لیڈ ہے دنیا میں وہ بھی کھو سکتے ہیں, اور بہت یہ غالب امکان ہے کہ کھو ہی دیں. آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک سلسلہ ہے انفارمیشن کا, جس کو بڑا کامن زبان زد عام IT کہا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے
وہ معیشت کے معاملات اپنی جگہ پہ، وہ جو دوڑ ہو جاتی ہے نا ایکسیس کرنے کی، رسائی آپ کی، وہ بہت تیزی سے بڑھے گی. اور G5 جس کا ذکر ندیم صاحب کر رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئے گی، ایکسیس بڑھ جائے گی اور کوالٹی بڑھ جائے گی، تو اس حوالے سے تو واقعی بہت خطرناک چیز ہے. اور نہ صرف امریکہ کے حوالے سے، بلکہ میں نے تجزیہ سنا تھا ندیم صاحب کا ایک، جس میں وہ یہ ذکر کر رہے تھے UK، یورپ، وہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ مائل ہو رہے ہیں، ان کو قائل کرنے کے باوجود وہ خود جو ہیں محتاط ہیں. کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے اس کی وہی بات ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی ہے، تو ٹیکنالوجی کا جو مطلب ہے وہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی، جیسا بھی انہوں نے بھی، ہمارے دوست نے بھی بات کی، کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیکنالوجی آپ بنائیں اور اس کو مونوپلائز کریں. چائنا اگر کوئی چیز ڈیولپ کرتا ہے تو اس کو پوری دنیا کی ضرورت ہے تاکہ وہ مارکیٹ بن سکے. بالکل. اس طرح سے امریکہ میں اگر ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا کو اویلیبل کرنا ضروری ہے. یہی حال پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات دیکھیے وہی ہے، ایک مجھے ایک جنرل مشرف کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں اور 2-3 انٹرویوز میں یہ بات کی تھی کہ یہ دنیا کی تمام ایجنسیز ایک جیسا ہی کام کرتی ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، کچھ نہیں پکڑے جاتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج امریکہ جن چیزوں پر چائنا کو ایکیوز کر رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ تمام باتیں، وہ تمام حرکتیں وہی ہیں جو یہ بھی کئی دہائیوں سے دوسرے ممالک میں کرتے آ رہے ہیں. اب اگر یہ چائنا کا ٹرن ہے، چائنا کے پاس اب اتنا پیسہ، اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کر سکتا ہے اور دنیا میں ایک جاسوسی کا نیٹ ورک بچھا سکتا ہے اپنے مفاد کے لیے. تو یہ ایک اس پرسپیکٹو سے، جنرل مشرف کے پرسپیکٹو سے بات سمجھ میں آنے والی ہے. تو یہ جنگ یہ بھی ہے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی ایجنسیز کو، ایک دوسرے کے جاسوسی نیٹ ورک کو، ایک دوسرے، اب جاسوسی دیکھیے صرف آج جاسوسی جو ہے وہ سیاسی اور ہتھیاروں کے لیے اور جنگی جاسوسی نہیں ہے. وہ سب سے بڑا جو اس وقت جاسوسی نیٹ ورک ہے وہ اکنامک اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جاسوسی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی اپنے اکنامک راز، معاشی راز. فیضان، میں ندیم صاحب کی جانب جاؤں گا اور میرا ایک سوال ہے اس میں ایڈ کریں اور اپنی گفتگو آپ جاری رکھیے گا ندیم صاحب، کہ یہ ساری کی ساری صورتحال، دو بڑی طاقتیں چین، امریکہ، اس کا ہمارے خطے سے کتنا گہرا تعلق ہے وہ ضرور ڈیفائن کیجیے. دیکھیں، ایک تو یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ اکنامک وار ہے. بے شک ہے کہ امریکہ جو بھی جگہ چھوڑا وہ چائنا فل کرے گا، کیونکہ کسی نہ کسی نے گیپ کو فل کرنا ہوتا ہے. اور چائنا جس طرح سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے دنیا کے ہر خطے میں کر رہا ہے، وہ بالخصوص اس کی نگاہیں بندرگاہوں پر ہیں. آپ دیکھیں کہاں کہاں سے اس نے سری لنکا، گوادہ، اب یہ چاہ بہار بھی آ گئی، اور پھر یہاں سے جتنے سمندر ہیں پانیوں کے اوپر بھی ان کا اب راج ہوگا چائنا کا. تو امریکہ کہاں کہاں بچے گا اور کتنی پابندیاں لگائے گا. اور آج بات کر رہے ایک اور مسلمانوں کی بھی، وہ بات کرتا ہے کہ امریکہ بھول گیا کہ کس طرح سے افغانستان کو تاراج کیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بموں کی ماں ہے، 22,000 پاؤنڈ وزنی بم وہاں پہ گرائے گئے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے یمن میں کیا حال کر دیا، لبنان میں کیا کیا، سیریا میں آپ نے کیا کیا، ایون ایران کا آپ نے کیا حال کرایا، عراق کا کیا کیا، وہاں کتنے لوگ، لیبیا کا آپ دیکھیں کیا کیا آپ نے سارا، وہ آپ بھول گئے. وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. شمالیہ، یہ سارا افریقہ، یا دیکھیں جو دہشت گرد تنظیمیں جو ایک مت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، آپ نے آئیسس کو کہاں کہاں سے نکالا اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا آپ نے. کبھی سیریا، کبھی عراق، جس ملک کو تاراج کرنا ہوتا تھا وہاں آپ نے وہ دہشت گرد تنظیمیں بٹھا دیں، اس کے بعد اس ملک کا ملیہ میٹ کر دیا آپ نے. تو یہ چائنا کی وہ پالیسی نہیں ہے. چائنا معاشی طور پہ جا رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، پہلے انویسٹمنٹ کرتا ہے، لوگوں کو آمادہ کرتا ہے. فائدہ چائنا کا لازمی سی بات ہے. چائنا جو ہیوج انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو پیکیجز لے کے آ رہا ہے، جو ممالک کو ملا رہا ہے، وہ اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں کر رہا ہے. لیکن اس کا بینیفیشری وہ ملک بھی ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ جو اس میں پیکیج ڈیل میں کا
حصہ ہیں جو اس میں ڈیل میں موجود ہیں اس کے ساتھ، وہ ون بیلٹ روڈ ہو، یہ سی پیک ہو، یا اسی طرح کے جو بھی پروجیکٹ ہیں ان ممالک کے فائدہ، وہاں بھی روزگار آ رہا ہے، وہاں بھی خوشحالی آ رہی ہے سارا. لیکن امریکہ کی جو پالیسی رہی ہے اس کے اگینسٹ، وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی والی ہوتی ہے. جس ملک سے نکل بھی جائے گا تو وہاں تب بھی سکون نہیں ملتا، وہاں پہ پھر بھی بربادی رہتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. یہ وہ وقت نہیں ہے اب یہ تباہ کاریوں کا نہیں رہا. یہ دیکھیں کووڈ-19 نے سب کو الرٹ کر دیا، سب کو بتا دیا ہے کہ جب بھی فطرت کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کرو گے، فطرت کو پریشان کرو گے آپ، تو پھر تباہی یا بربادی آپ کا مقدر ہوگی. اس میں توپ چلے یا کلاشنکوف بھی نہیں چلے گی یا بم بھی نہیں گریں گے، لیکن ایسی وبا آئے گی وہ سب کو گھروں میں قید کر دے گی، معیشتیں تباہ کر دے گی، ہر چیز رکھی رہ جائے گی. آپ کی وہ میڈیسن ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کے پاس دفاعی سامان ہو، وہ بھی کام نہیں آئے گا سارا. بلکہ ندیم صاحب میرا سوال پھر میں وہیں پہ جاؤں گا کہ یہ سارے محرکات ہونے کے باوجود ہمارا خطہ کتنا انوالو ہوگا اور کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں نا یہاں کے پانی دیکھیں آپ، سمندر یہاں کے دیکھیں، یہاں کی بندرگاہیں دیکھیں آپ، اس خطے کی بالخصوص پاکستان کی امپورٹنس دیکھیں آپ. افغانستان سے امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے تو پاکستان کے بغیر وہ اس کی یہ کوشش اور خواہش کی تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی، نیور ایور. دیکھیں آپ پچھلے سال بھی جو جولائی میں جو وائٹ ہاؤس میں جو مذاکرات ہوئے تھے، اس میں بھی یہ افغانستان ہی کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. کتنے 1.5 سال مذاکرات ہوئے ہیں، ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی بدگمانی وہاں پہ پائی جاتی ہے، امریکہ سازش ہے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیں ابھی بھی پھر دوبارہ سے حملے شروع ہو گئے سارے. یہ کیا ہیں؟ یہ بھی وہی کانسپیریسی تھیوریز ہیں ساری. جس طرح سے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو گئے، سب ہو گئے، یہ فوج کو نکالنے کی بات طے پا گئی، لیکن پھر وہ بیچ کے اندر آ گئے. تو یہ پاکستان کی امپورٹنس اپنی جگہ، خطے کی، ایون افغانستان، یہ مشرقی، یہ پورا سینٹرل ایشیا جو ہے یہ امریکہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے، اب تھوڑا سا آپ نے یہ چھیڑا ہے تو اسی لیے وہ اس خطے کا جو لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، یہ دادا بنانا چاہ رہے تھے، دادا ٹھاکر، وہ بھارت کو بنانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے. ان کی اپنی پالیسیاں جو ہیں اپنے ملک کے عوام کے خلاف ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں بالکل کٹ آف ہو گیا ہے بھارت کا. بھوٹان، نیپال، یہ سارا سری لنکا، بنگلہ دیش، ایون سارے ملک جو ہیں اس کے خلاف ہو چکے ہیں. اس کیوں خلاف ہوئے ہیں؟ وہ بھارت کی پالیسی کی وجہ سے، وہ شدت پسندانہ پالیسیاں بھارت کی، اسی لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کی امپورٹنس ہے، اسی لیے چائنا بھی یہاں پر ہے. اب وہ ایران کے ساتھ جو منصوبہ شروع ہو رہا اس میں بھی پاکستان شامل ہوگا سارا. تو یہ امریکہ جس طرح کی اپنی پالیسیاں بنا رہا ہے وہ پلٹ کے اسی کی طرف واپس جا رہی ہیں. یہی سوال میں فیض صاحب کے سامنے رکھوں گا. فیض صاحب، خطے کا کردار اسپیشلی پاکستان اور چین اور امریکہ کے اس تمام تناؤ، امریکہ اور چین کے تناؤ میں پاکستان اور یہ ایشیائی خطہ جو ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیض صاحب، چائنا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا کیا؟ آئی تھنک کچھ ایسی صورتحال ہے. تو ندیم صاحب، واقعی یہ صورتحال تو ایسی ہے کہ خطہ اس میں انوالو ہے اور پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں یہ کتنا لنگر آن ہو سکتا ہے، یہ تناؤ اور یہ ساری کی ساری صورتحال، کہ الیکشن تک ہی؟ نہیں، یہ چلے گا، یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. دیکھیں وہ میں نے ایک تو وہ تھا کہ امریکہ کے انتخابات میں جانے سے پہلے جو بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کوئی ایک بڑا ایک چیز لے کے جا رہے ہوتے ہیں جسے عوام کو اپنی آمادہ کریں، مائل کریں کہ میں نے یہ اچیو کیا ہے. تو یہ ٹارگٹ جو تھا وہ اچیو کر لیا. جیسے امریکہ کے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا تھا، وہ ایک پرانا ہو گیا، وہ بھی ابھی تک اپنا اٹکا ہوا ہے. لیکن یہ چائنا، ان کو جو فورسی کے چائنا کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ جنوری سے مستقل بنیادوں پر یہ کووڈ-19، یہ کرونا وائرس کے اوپر جو جس طرح سے چائنا پہ الزامات لگائے جا رہے تھے سارے کے سارے، وہ سلسلے کی کڑی ہے. وہیں سے آپ دیکھیں نا کتنی شدت اس میں آتی رہی، اور اب اس نہج سے پہنچ گئے کہ سفارتی تعلقات کی بندش کا سلسلہ بھی. ندیم صاحب بالکل. اور اب قدرے رابطہ شاید بحال ہوا ہے، میں بات کرتا ہوں فیض صاحب سے. فیض صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ خطے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو، اسپیشلی پاکستان کی اہمیت کو، یہ امریکہ اور چین کے تناؤ میں؟ دیکھیے، میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں اور یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی کچھ میں ہوں اس کی بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکی پاکستانی تعلقات ہیں وہ بہت ہیں، اور اس خطے میں اگر امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اور اگر چائنا کا انفلوئنس ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے،
تو ہمارے خطے کے لیے بہتر یہ ہے کہ میوچلی ایکسکلوسیو نہ، شوڈ ناٹ بی اے زیرو سم گیم. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز ہٹتی ہے تو دوسری چیز آ جائے اور دوسری چیز ہٹتی ہے تو پہلی چیز آ جائے. ان دونوں طاقتوں کو اس ریجن میں مل جل کے کام کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کو اسپیس دینا پڑے گی. پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چائنا کے ساتھ وہی کلوز ریلیشن شپ قائم رکھے جو کہ ایک عرصے سے اس کے ساتھ قائم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کا جو امریکہ پر انحصار ہے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، اسپیشلی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک، IMF وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہماری جو ملٹری کی جو ریلائنس ہے، جو دار و مدار ہے یہاں کے اسپیئر پارٹس پر اور یہاں کے ویپنس پر، تو وہ اتنا اہم ہے کہ پاکستان کو اس سے جسٹ بیکاز کہ دے آر کلوزر ٹو چائنا، اس سب کو ہم ایک ساتھ ڈراپ نہیں کر سکتے. تو پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ ایک ایسا بیلنسنگ ایکٹ وضع کرے، ایسی پالیسی لے کے آئے جو کہ مربوط ہو اور دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہو. جس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگین ٹو بی فیئر ود دی US، امریکہ نے جو چائنا میں افغانستان میں پاکستان کے رول کو تسلیم کیا نہ، اور چائنا کو بھی وہاں موقع دیا. جو کوڈریٹ جو بنا تھا جس میں کہ چائنا نے باقاعدہ نیگوشیشنز میں حصہ لیا اور وہاں پر چائنیز بھی کافی اس وقت ایکٹیو ہیں افغانستان میں، تو چائنا کو افغانستان، حالانکہ امریکہ ایک قابض قوت ہے وہاں پر چائنا کو انہوں نے کافی اسپیس دی ہے. اور یہی بات یہاں پر جو اسکالرز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، جو اسپیشلی جو سینٹر ٹو لیفٹ والے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ آپ ایک مربوط پالیسی بنائیں. اب دیکھیے جیسے انہوں نے ندیم صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا تھا ایران کے بارے میں، کہ اب آپ ایران پر جب اتنی سختی کریں گے، اتنا اس کو کارنر کریں گے، تو لا محالہ اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ جا کر چائنا اور ان جیسی اور کوئی طاقت ہے اس کے ساتھ وہ میں سلسلہ مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. اسی میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں، وہ ایران کی جو بات ہے، ایران پہ دیکھیں اس کی سنس اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی ایران کے اوپر مستقل بنیادوں پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کرتے رہے. اس پہ جنگ بھی مسلط کر دی گئی ساری، اور اس کے بعد جوہری توانائی کے اوپر جا کے پھر آپ نے پابندیاں لگا دی. کیا روک سکے آپ؟ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، قائم ہے، مستقل مزاجی ہے، ایک اس کے اندر دیکھیں کنوکشن ہے، اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے. آپ کتنی پابندیاں لگائیں گے؟ آپ نے ہر ملک کے اوپر جس کو چاہتے ہیں آپ پابندیاں لگاتے ہیں، اور پابندیاں لگا کے آپ واک اوور چاہتے ہیں. آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو لڑیں، مقابلہ کریں، معیشت کے میدان میں آئیں، ہر کسی کو یعنی کہ متوازی برابر کے مواقع فراہم کریں، اس کے بعد آپ آگے جائیں. آپ سب پہ پابندیاں لگا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اب یہ آگے وہ وقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیں یورپ کے بھی کئی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے پابندیوں کو مسترد کر رہے ہیں. گو کہ ابھی جو $400 ارب کا جو یہ معاہدہ ان کا ایران اور چین کا ہو رہا ہے، اس میں بھی امریکہ سے واضح اٹھ رہی ہیں کہ جو کمپنی ایران کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گی ان سب پر پابندی عائد کی جائیں گی. تو یہ کب تک اب اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، بات کر رہے ہیں پاکستان کے کردار کی، تو وزیر اعظم عمران خان کا رابطہ جو ہے بنگلہ دیشی ہم منصب سے ہوا ہے، اور وہ رابطہ کیا رنگ لائے گا، اس کی کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ تبدیلیوں کا دور ہے، یہ کرونا وائرس کے بعد سے یہ تبدیلیاں جاری ہیں، اور یہ معیشتوں کا یہ ٹکراؤ نہیں ہوگا. اب ایک دوسرے کو سہارا دے کے آگے چلنا ہوگا. وہ جنگیں بھی میں نہیں سمجھتا کہ جنگیں ہوں گی. لوگ اکثر بولا کرتے تھے کہ جنگ ہو جائے گی. اب جنگوں کے دور گیا میرے خیال میں. اب یہ جس کی جتنی اسٹرانگ معیشت ہوگی وہی رول کرے گا، اور اسی کے زیر سایہ ممالک رہیں گے. اس میں بہتر یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو ہر کوئی بلند کرے، اپنی ایسی پالیسیاں بنائے جو اپنے ملک کے عوام کے مفاد میں ہوں، جس میں آپ کی معیشت بھی پروان چڑھے اور لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوں، غربت ختم ہو. بالخصوص اس خطے میں، جنوبی ایشیا کے خطے میں غربت اپنی انتہاؤں کو ہے. غربت پاکستان ہو یا انڈیا ہو، شری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، سب جگہ غربت ہے.
بدقسمتی سے جو حکمران ہیں وہ اس طرح کی پالیسیاں اس ویژن کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, وہ صرف اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کی کرپشن کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور خود کک بیکس لے رہے ہیں, آرام سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جو عوام ہیں ان کے لیے کوئی اس طرح سے فکر مند نہیں, صرف پناہ گاہیں ہیں, لنگر خانے, اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو اپنا ویژن براڈ کرنا پڑے گا, آگے چلنا پڑے گا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ اگر دیکھیں جب سے مودی آئے ہیں وہاں پہ اقتدار میں بھارت میں, اس وقت سے بنگلہ دیش اپنے بھارت کے انفلوئنس بنگلہ دیش میں اور جو چھوٹے ممالک تھے وہاں پہ بڑھا تھا, لیکن اب سب باہر نکل رہے ہیں. 2009 سے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے وہ تعلقات وہ نہیں رہے جو پہلے ہوتے تھے, کیونکہ ماضی کی تلخیاں ہیں جو پاکستان بھی ہمیشہ کہتا ہے کہ ماضی تلخیوں کو بھلا کے ہم آگے مستقبل, بہتر مستقبل کی ہم بات کریں, آگے بڑھائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے اب تمام ممالک کو. فیض صاحب کی طرف میں جاؤں گا. فیض صاحب آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو رابطے ہوئے ہیں اور ملاقاتوں کے جو اندیے ہیں, آپ کو کیسے, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے بہت اچھا کانٹیکسٹ بنایا اس کا, اس پوری کال کا, کہ ایک دیکھیے اصل چیز ہے اکانومی. اگر آپ کی اکانومیز اچھی ہیں خطے کی اور آپ کی خود کی, تو آپ ایک زیادہ سروائیول کے چانسز آپ کے زیادہ ہیں, آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آپ ایک بجائے یہ کہ دوسری طاقتوں کو اپنے اوپر قابض ہونے کی اور ان کو ڈکٹیٹ کرنے کا موقع دیں, آپ بہتر طور پہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور بنگلہ دیش ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. بنگلہ دیش جو ہمارا اپنا حصہ تھا, آپ دیکھیں جب ہم نے اس کو جس طرح سے کھویا, جس انداز سے, پوری ایک کہانی ہے, ظاہر ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, اور وہ کتنا غریب حصہ تھا, اور آج اس کی اکانومی ہم سے کئی بہت زیادہ بہتر ہے. آج ویسٹ میں, امریکہ میں اس کی پروڈکٹس بالکل عام نظر آتی ہیں, لوگوں کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیشی پروڈکٹس کیا ہیں, لوگ خریدتے ہیں ان کو. تو اس کا دیکھیں, اس میں جو اصل چیز یہ تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسینہ واجد کو لوگ پسند کریں نہ کریں وہ ایک الگ معاملہ ہے سیاسی طور پر, لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بغیر ریجنل پالیٹکس میں استعمال ہوئے اور کچھ لوگوں کو کچھ ناگواری کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کچھ ممالک جس میں انڈیا سر فہرست ہے, وہ اپنے اکانومی پر لگے رہے, انہوں نے فوکس کیا. اور جب وہ تھوڑا سا اسٹیبل ہوئے ہیں تو اب وہ اس قابل ہیں کہ اب انڈیا سے بھی, اب اگر برابری کی سطح پر نہیں تو کم از کم ایک اہم لیول پر وہ ان کی پالیسیز کو چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بنگلہ دیش کی اکانومی ایک اچھی سالڈ گروئنگ اکانومی ہے, وہاں غربت ہے, سب کچھ ہے, لیکن آج وہ ایک ریکگنائزڈ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے دنیا میں. اور یہی سبق ہم کو پاکستان کے لیے سیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب کا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ریچڈ آؤٹ ٹو ہر. اس میں وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہ گروئنگ اکانومی ہے بنگلہ دیش کی ایمرجنگ, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہی وجہ ہے, آپ باہر رہتے ہیں, آپ بھی دیکھیں جتنی برانڈز ہیں, یہ کپڑوں کی جتنی برانڈز ہیں انٹرنیشنل ساری, آپ دیکھیں وہ کہاں بن رہی, ان کی جو ٹیگز لگے ہوتے ہیں نیچے وہ بنگلہ دیش کی. وہ پہلے ساری چیزیں پاکستان میں بنا کرتی تھیں, کراچی میں, فیصل آباد میں, یہاں بنا کرتی تھی. لیکن بات وہی ہے ویژن کی کہ بنگلہ دیش بھی ہمارے بعد وہ بنا, جس طرح سے اکانومی اس کی گئی ہے, وہ اس کی اکانومی بہت اوپر گئی ہے. وہ اس لیے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, ہم ترقی نہیں کر رہے. جو دیگر ممالک ہے اس کا گراف آٹومیٹکلی وہ ڈبل ہو جاتا ہے. جیسے افغانستان دیکھ رہے ہیں, وہ تو بالکل تباہ حال ملک ہے, اس کی اکانومی وہ بہتر, ان سینس کرنسی اس لیے بہتر ہو رہی ہے کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے, دن بدن وہ اپنی وقت کھوتی جا رہی ہے, بے توقیری جو ہے وہ مسلسل ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں ایک ان کے براڈ وے میں ہمیں آنا ہوگا. ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی آشائیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ ان سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. چھوڑ دیں تھوڑے عرصے کے لیے پیپلز پارٹی, نون لیگ کو یا تحریک انصاف کو یا دیگر, اور جو ادارے ہیں وہ اپنی حدود قیود میں رہتے ہوئے کام کریں, پالیسیاں بنائیں. جس کا کام ہے وزارت خارجہ کا کام ہے پالیسیاں بنانا, دیگر ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے ہیں اس کو لے کے چلیں. یہ آپ بہت اچھی بات آپ نے جو بیسیکلی بات کی ہے وہ قومی ترجیحات کی بات کی ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ قوم اپنی ترجیحات کو واضح کرے اور ان کو اپنائے کہ کون سی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ
جس کو ہم کو توجہ دینا چاہیے. تو یہ وہی اس وقت, اور پاکستان واقعی اس وقت ایسے وقت پر اور ایسے دورائے پر کھڑا ہے جہاں کو ہم کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے, اور یہ سخت فیصلے ہوں گے, کڑوی گھوٹیں ہوں گی یہ جو کہ نگلنا پڑیں گی. لیکن یہ کہ آپ کو اپنی ترجیحات واضح طور پر ڈیفائن کر کے ان کو اڈاپٹ کر کے آگے بڑھنا پڑے گا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ نے بالکل اس میں سوری میں ایک آدھ اور بات ایڈ کر دوں کہ وہ لازمی سے اندر جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے تجزیہ نہیں, یہ ایک حقیقت ہے, یہ اندر دل بھی کڑ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر کیا رہے. ہم کووڈ-19 کی وجہ سے معیشت تباہ یہ کہا جاتا ہے. کووڈ-19 سے پہلے ہماری صورتحال کیا تھی وہ بھی بتایا جائے عوام کو, اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا جائے کیا یہ جو سیاستدانوں کو بند کرنا جائز ہے, اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہوگا یہ بھی بتایا جائے. اور جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بھی بتایا جائے. کس ملک کے ساتھ ہمیں تعلقات بہتر بنانے چاہیے, پڑوسی کون سا ملک ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یہ بھی عوام کو بتایا جائے. کس ملک سے تعلقات کس بنیاد پر بہتر بنائے جا رہے ہیں یہ بھی بتایا جائے. وہی بات ہے, ہمیں اپنی ترجیحات بنانی ہوں گی کہ کون سا یہ موقع کیا ہے. دیکھیں چائنا بغیر لڑے, جہاں لڑنا ضروری ہے, ناگزیر ہے, سبق دینا ہے, تو لداخ پہ بغیر ہتھیاروں کے اندر بھی گھس جاتے ہیں ٹیریٹوری کے اندر. وہ بھی یہ جو متنازع جو ایریا ہے سارا, جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے جس طرح سے اپنی یونین میں اس کو شامل کیا تھا, تو ایک وہ بھی طریقہ ایک واردات ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ نے خاموشی سے اپنی معیشت کو اوپر لے کے جانا ہے, لوگوں کو مواقع فراہم کریں کہ سرمایہ کاری کریں, بزنس کریں, تجارت کریں اور آگے بڑھیں, ملک ترقی کریں. یہ نہ کریں کہ صرف پریس کانفرنسیں کر دیں, ایک دوسرے کے خلاف لان تان کریں, مقدمات قائم کریں, کیا کہیں اداروں پہ انگلیاں اٹھائیں. اچھے خاصے محرکات بالکل. دیکھیے یہ ان کی دل کی آواز ہے, یہ میرے دل کی آواز ہے. دیکھیے اصل باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیز, ہر شخص پاکستان کا جو پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان سے باہر رہتا ہے, وہ بہت ہی قابل اور بہت ہی جفا کش, محنتی, انٹرپرائزنگ اور بڑا رسک مول لینے والے لوگ ہیں, بہت آگے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. اور وہ ہرگز ڈیزرو نہیں کرتے جو حالات آج ملک کے ہیں. یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کی جو ٹرو اسپرٹ ہے, پاکستان کے عوام کی جو ان کا صحیح رخ ہے, ہرگز اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. صحیح. اس کا مطلب میں ایک اور اضافہ کروں گا اسی ٹاپک میں, اور وہ اضافہ ہے دفاع کے حوالے سے. ندیم صاحب, کوئی بھی بات کوئی شخص اپنے بارے میں کہتا ہے, یعنی ہم اگر اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں تو شاید وہ دعویٰ کہلاتا ہے. اگر کوئی بھی بات ہو دھمکی کی طور پر بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو دعویٰ کہلاتا ہے. لیکن جب کوئی اور بات کرے گا, کوئی اور رپورٹ سامنے آتی ہے, تو اٹ مینس کہ وہ کامیابی کی ضمانت ہے. تو انڈیکس رپورٹ سامنے آئی ہے, پاکستان ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے بہترین ملک قرار پایا, اور ریاست بھی ذمہ دار ترین. دیکھیں اپنی شے ہر چیز کو اچھی لگتی, جیسے اپنے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں, وہ بالکل ایک مسلم حقیقت ہے. لیکن ریالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پاکستان ہے حقیقت میں ایک ذمہ دار ملک ہے. ہر وقت اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, خواہ وہ سرحد کے اوپر کشیدگی ہو, بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ بھی ہو, لیکن اس کا جواب بھی خاموشی کے ساتھ, امن پسندی کے ساتھ دیا جاتا ہے. یہی دیکھیں ایٹمی اثاثے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو, اس کے تحفظ دیکھیں وہ اس کو یقینی بنانا. تو یہی وجہ ہے جو عالمی ادارے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. دیکھیں وہ اونچ نیچ پاکستان پالیٹکس پاکستان کی چلتی رہتی ہے, وہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہاں جہاں بات وہ آ جاتی ہے ریاست کی, اس کے اندر سب یکسو ہیں. اس میں کشمیر کا مسئلہ ہو یا سلامتی کا مسئلہ ہو, اس میں کوئی بھی لیت و لال سے کام نہیں لیتا. سب یکسو اور یکجا, یک زبان ہو کے, ہم آواز ہو کے, سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. فیض صاحب, یہی سوال آپ سے ہے, بلکہ سوال کیا ہے, میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں, کیونکہ اب تو دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ترین ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے اس حوالے سے اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورتحال ہوتی تو دنیا اتنی آرام سے خاموش بیٹھے نہیں رہی ہوتی. اس کے اوپر بہت کچھ کہا جاتا اور لکھا جاتا. تو یہ تو ایک اٹس این اسٹیبلشڈ فیکٹ, اور اس سے کچھ مزید آپ کو وہ رپورٹ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ البتہ اس کے بارے میں کچھ 2-4 رائیں میری ڈفرینٹ بھی سامنے آئی ہیں کہ آیا وہ واقعی کوئی کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس معاملے میں اس نے بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اچھا, اب دوسری طرف وہی بات ہے, دیکھیے جو ہم اب جو بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے
کچھ چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں, کچھ ہماری چیزیں طے ہو چکی ہیں, اب اس کو ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. ابھی تک دیکھیے ہم اگر ہمارا ایک وفاقی وزیر, ایک اہم وفاقی وزیر بہت ہی پرومننٹ ہے, اور ایک ایسے مولانا جو کہ وہ بھی بہت پرومننٹ, میں بالکل وہی آنا چاہتا تھا کہ زمینی حقائق سے ہمیں آسمان کی طرف بیٹھے ہوئے, اور اس بات پہ سوشل میڈیا پہ اور جناب اس پہ ٹی وی پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی چاند پہلی کا تھا یا ابھی پیدا ہوا دوسرے کا. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا تبصرہ ہے, ایک ریفلیکشن ہے ہماری اپنی پرائرٹیز کا. اور میں اور ندیم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, دیکھیے دل کے بہلانے کو, لوگوں کو بہلانے کو یہ تمام ڈسکشنز اور یہ ڈیبیٹس وغیرہ اچھی ہیں, آپ مسائل سے توجہ ہٹا دیں, کچھ چیزیں یہاں لے آئیں, کچھ چیزیں وہاں لے آئیں, کسی کو ایک تھپڑ مار لیں, کسی کو اٹھا لیں, تو ایک نیوز سائیکل چینج ہو جائے, صحیح ہے, ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھائی اب آپ کو اصل جو مسئلہ ہے ملک کا, اتنا بڑا 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک آپ کو چلانا ہے, ان کو بیسک جو فیسلٹیز ہیں, بنیادی سہولتیں, میں تو عیاشی کی بات ہی نہیں کر رہا, جو بنیادی جو سہولتیں ہیں وہ بالکل, بلکہ لیکن یہ چاند بھی تو فیض صاحب 22-23 کروڑ کا ہی مسئلہ ہے, انہوں نے اس پہ کرنا ہے. تو میں ندیم صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ واقعی وہ جو بات کر رہے ہیں, جہاں پہ وزارتیں ایسی بات کر رہی ہوں, مولانا کے تکرار ہو, تکرار صرف دیکھنے پہ ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایک ہے مسئلہ, میں بس اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں کہوں گا, لیکن بس ایک وہی مثال دوں گا حضرت علی کی. حضرت علی بھی بولا کرتے تھے کہ سلونی, ٹھیک ہے, کہ مجھ سے پوچھو, دو جہانوں کے بارے میں سوال کرو مجھ سے, زمین کے نیچے کیا ہے, آسمانوں کے اوپر کیا ہے. تو لیکن وہاں بھی وہ سطحی سوال پوچھا کرتے تھے کہ یار کتنے بال ہیں, یہ کیا ہے. تو بات ہمارا جب معیار یہاں تک آ جائے تو ہم جو علم کا سمندر ہے ہم اس سے بھی نہ پوچھ سکیں, ہم اس سے بھی استفادہ نہ حاصل کر سکیں, اور اس طرح کے یعنی کہ غیر معنی خیز اور اس طرح کی چیزیں کریں. کہ کیا تکرار ہی ضروری ہے, مل کے نہیں چلا جا سکتا؟ بات یہی ہے, ایک فیشن بن چکا ہے کہ یہ اپوزٹ کسی بھی چیز کے چلیں گے وہ زیادہ سیل ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں ہم صرف اسی تکرار ہوتی ہے. دیکھیں ٹویٹر کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے یا واٹس ایپ کے اوپر وہ کلپ آ جاتا ہے بیان کا, تو یہی ایک مزاج بن چکا ہے لوگوں کا کہ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرنی ہے, وہ ٹویٹر اور واٹس ایپ کے ذریعے صرف جواب در جواب دینا, پھر وہاں سے وہ پھر چھوٹی اسکرین سے اٹھ کے وہ بڑی اسکرین پر آ جاتی ہے. نہیں, اس موقع پہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور میں کہنا چاہوں گا صاحب. اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک وہ اجرک کے بارے میں آپ نے بلا وہ دیکھیں غیر ضروری, یعنی بالکل غیر, وہ پوری قوم بھی اس میں واقعی اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط, یہ لوگوں کی صدیوں ہزاروں سال کی ایک پہچان ہے وہاں کے ہمارے لوگوں کی. ہم کیسے ان چیزوں پر اس طرح کے حملے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے جن لوگوں نے جواب دیا وہ تو کوئی سر ہے نہ پیر ہے, آپ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ یہ فیصلہ بھی ہماری محدود سوچ کی عکاسی کرتے ہیں یہ جملے کہ ہم اپنا ویژن ہم بڑھاتے نہیں ہیں, ہم بس ایک کینوس اس طرح سے کر کے شتر مرغ کی طرح ایسے صرف دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. صرف تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, اصلاح کا پہلو کہیں بھی نہیں ہوتا. بس یہ کہ دوسرے کی تصدیق کیسی کی جائے اس میں اپنے آپ کو مزہ لیتے ہیں بس. اس میں میں ایک جملہ یہ کہوں کہ اور پھر یہ شام کو بیٹھ کے جا کے باس سے داد لیتے ہوں گے, ندیم صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے. آپ کی شرکت کا اور وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.